बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ वन स्पेशल में मैं हूँ जवाद कमाल। तोशा खाना रेफरेंस केस में साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ इश्तिहारी करार दे दिए गए हैं। एहतसाब अदालत रावलपिंडी ने उनके दायमी वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए हैं, जिस पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से रद्द-ए-अमल सामने आया। शहबाज शरीफ साहब ने अफसोसनाक करार दिया, कहा कि 3 बार वज़ीर आज़म रहने वाले, पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने वाले शख्स के वारंट गिरफ्तारी जारी करना, उन्हें इश्तिहारी करार देना इंतहाई अफसोसनाक है। अपोजिशन का भी, दीगर अपोजिशन जमातों का भी इस पर रद्द-ए-अमल सामने आया है। लेकिन सवाल ये है कि जो बड़े बड़े दावे हुकूमत की जानिब से किए गए थे अरबों खरबों रुपए की करप्शन के, वो अरबों खरबों रुपए की करप्शन तोशा खाना रेफरेंस पर आकर ख़त्म होती है। इसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए भी सवाल ये है कि हुकूमत की जानिब से जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने दरख्वास्तें जमा कराई थी, 7 बार दरख्वास्त जमा कराई गई थी कि उन्हें बाहर जाने के लिए इजाज़त चाहिए, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, साबिक़ वज़ीर आज़म को उनके वकला की जानिब से ये दरख्वास्तें जमा कराई गई, तो हुकूमत ने उन्हें इलाज की इजाज़त दी। उसके बावजूद वो इलाज करवाने की गर्ज से बैरून मुल्क गए। ये हुकूमत का मौक़िफ़ है कि वहाँ जाने के बाद में 9 माह में उन्होंने सिर्फ 2 टेस्ट करवाए, अपना इलाज नहीं करवाया, और वो वहाँ बैरून मुल्क से बैठकर सियासत कर सकते हैं, पार्टी चला सकते हैं, अपोजिशन को हिदायत जारी कर सकते हैं कि क्या करना है। तो वो ये सब पाकिस्तान वापस आकर भी कर सकते हैं और अपना इलाज भी वहाँ पर करवा सकते हैं जो उन्होंने रुकवाया है। वो एक तहरीक भी चला सकते हैं कि वोट को इज्जत देनी है। ये सब कुछ वो बैरून मुल्क बैठकर चला रहे हैं। तो किस हद तक हुकूमत का ये मौक़िफ़ दुरुस्त है कि वो सियासी सरगर्मियाँ बाकायदा तौर पर जब वो स्टार्ट कर चुके हैं तो वो फिर पाकिस्तान आए और अदालती कार्रवाइयों का भी आकर अपना सामना करें। और नवाज शरीफ साहब का पाकिस्तान ना आना हुकूमत के लिए अच्छी खबर है या बुरी खबर, इस पर प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके अलावा प्रोग्राम में हम बात करेंगे, तब्दीली सरकार ने 2 सालों में पंजाब में 6ठा IG लगा दिया है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नाअहली है या फिर अच्छा तर्ज हुकूमत कहा जाए, लेकिन नाक़िदीन इसे ये कह रहे हैं कि सिर्फ चेहरे तब्दील किए जा रहे हैं, निज़ाम की तब्दीली पर PTI का फोकस नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 6ठे IG की तब्दीली के बाद अब अदालत जा रही है, उन्होंने अदालत से रुजू कर लिया है, दरख्वास्त दायर की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक अहमद खान की जानिब से। तो और इसके अलावा जो 6ठे IG पंजाब के 5वां IG पंजाब जो शुएब दस्तगीर साहब को हटाया गया, उनके लिए दरख्वास्त दायर की, उनकी तैनाती के हवाले से उनकी जो तकरीरें की गई हैं। इसके अलावा CCPO लाहौर के बारे में भी उनका जो है मौक़िफ़ है वो कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि IB ने रिपोर्ट दी थी जून 2020 में इन्हें C ग्रेड का अफसर करार दिया गया था उमर शेख साहब को, और उमर शेख साहब के बारे में ये कहा जा रहा है कि इनकी वजह से IG पंजाब तब्दील हुए हैं। तो पंजाब हुकूमत या फिर वफाकी हुकूमत एक अफसर के पोस्ट पनाही आखिर क्यों कर रही है, और क्या CCPO लाहौर साहब इतने मजबूत हैं कि वो IG तब्दील करवा सकते हैं? और अपने ही इदारों की जानिब से जब एक रिपोर्ट दी गई है कि ये ग्रेड C के अफसर इन्हें करार दिया गया, इनकी तकर्री नहीं हो सकती, इन्हें तरक्की नहीं मिल सकती, तो फिर उन्हें CCPO लाहौर के ओहदे पर क्यों रखा गया है? बहुत सारे सवालात हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी उनको भी अब ख्याल आया IG तब्दील होने पर PMLN ने क्यों अदालत का रुजू नहीं किया। इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद ही अपने मेहमानों का भी आपसे तारुफ करवाऊंगा। वेलकम बैक। डिस्कशन का बाकायदा आगाज़ करेंगे, अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाऊंगा। हमें ज्वाइन किया है इस्लामाबाद स्टूडियो में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा तर्जुमान पंजाब हुकूमत उस्मान सईद बसरा साहब ने। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मेंबर कौमी असम्बली डॉक्टर निसार अहमद चीमा साहब। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त प्रोग्राम के लिए निकालने के लिए। उस्मान बसरा साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगा, साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ साहब की जानिब से जो दरख्वास्त दायर की गई है उसमें कहा गया कि वो बीमार हैं, इलाज छोड़कर पेश नहीं हो सकते हैं। अदालत तो जो फैसला करेगी वो तो सामने अब आ ही जाएगा। हुकूमत भी कुछ थोड़ी सी नरमी दिखा दे, क्योंकि वो डॉक्टर्स की हिदायत के बगैर पाकिस्तान नहीं आ सकते, इलाज छोड़कर नहीं आ सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि आप अपनी जो इंट्रो के अंदर आपने मुस्लिम लीग नून के कायद का पूरा एक नाम लिया है, उसमें एक नई चीज़ का इजाफा हो चुका है। तो मेरे ख्याल में है तो काबिल शर्म वो इजाफा, लेकिन बहरहाल आपको वो कहना चाहिए ये कि मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो कि इश्तहारी हैं, तो वो एक इश्तहारी हैं। आपको मैं एक कानून की टर्मिनोलॉजी में बताऊँ कि ऐसा शख्स
جو عدالت سے اشتہاری ہو وہ بہت سارے اپنے حقوق جو ہیں عدالت کے اندر ان کو ایکسرسائز نہیں کر سکتا ہے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہی اگلے روز اب ان کو ہائی کورٹ کے اندر پیش ہوں گے تو کیونکہ عدالت سے اشتہاری ڈکلیئر ہو چکے ہیں, کیونکہ پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کرنے کے بعد پاکستان کی اخلاقیات کا بھی جنازہ نکال رہے ہیں کہ ملک کے 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں, عدالتوں سے اشتہاری ہیں, نہ صرف خود اشتہاری ہیں بلکہ بچے اشتہاری ہیں. کسی قانون کا دیکھیں کہ اب کیا مورل اتھارٹی رہ گئی ہے مسلم لیگ نون کے پاس کہ ٹیلی ویژن پہ آ کے ایک ایسے آدمی کا مقدمہ لڑے, اس کے حق میں دلائل کھڑی کرے جو عدالت سے اشتہاری ہے. اب یہ پولیٹیکل نیریٹو نہیں ہے, وہ عدالتوں سے اشتہاری ہیں. لہذا میری بھی آپ سے درخواست ہے کہ جب آپ ان کا نام لیں تو اب سے آن ورڈ جب تک کہ وہ اپنی اس معاملے سے نکل نہیں آتے ہم ان کو نواز شریف اشتہاری کہیں گے. آپ دیکھیں نواز شریف اشتہاری صاحب سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں, اب عمران خان کی لیڈرشپ کے اندر وزیر اعظم نے 2 نہیں 1 پاکستان کا نعرہ بلند کیا ہے. وہ ایک پاکستان جس کے اندر سائیکل چور تو جیل کے اندر ہو لیکن اربوں اور خربوں روپے لوٹنے والا آدمی, ٹیٹیاں کرنے والا آدمی, یہاں پہ منی لانڈرنگ کا سرخیل, وہ جا کے اپنے علاج کروانے کے بہانے باہر بیٹھا رہے. اچھا بسرا صاحب اپوزیشن کا ایک موقف سامنے یہ بھی آتا ہے کہ 2 نہیں 1 پاکستان آپ نے ذکر کیا تو پھر سوال بنتا ہے وہ یہ کہ اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ ہمارے جتنے بھی رہنما ہیں انہیں گرفتار پہلے کیا جاتا ہے, تفتیش بعد میں شروع کی جاتی ہے, جبکہ حکومتی رہنماؤں کے خلاف جتنے بھی کیسز کی بات کی جاتی ہے نیب اعلان پر اعلان تو کر رہا ہے کہ یہ کیس کھولیں گے, یہ کیس کھلنے جا رہا ہے, کوئی گرفتاری کوئی بڑی گرفتاری عمل میں نہیں آتی. وہاں پر پہلے تفتیش ہوتی ہے, گرفتاری بعد میں ہوتی ہے. تو یہ اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ یہ 2 نہیں 1 پاکستان بالکل واضح 2 الگ الگ پاکستان ہے. اچھا جواد, میں اس بات کو اس نیریٹو کو بالکل رد کرتا ہوں. آپ مجھے بتائیے کہ عبدالعلیم خان گرفتار نہیں رہے, اور اس کے علاوہ کوئی مثال یہ بتائیں پرویز خٹک صاحب, یہ بتائیں پرویز خٹک صاحب, محمود خان صاحب, پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے گرفتار کیوں نہیں ہے؟ کیسز تو نیب میں ان کے بھی خلاف. میری بات سنیے, آپ مجھے بتائیے کہ ان ڈاکوؤں اور چوروں کی خواہش کے اوپر ہم کس مقدمے کے اندر گرفتار کریں جی؟ آپ مجھے بتائیں کوئی ایک مقدمہ جس کے اندر پرویز خٹک کو گرفتار ہونا چاہیے. سر مالم جبا اسکینڈل, بی آر ٹی اسکینڈل, فارن فنڈنگ کیس, کوئی اسکینڈل نہیں ہے. نہیں جواد بھائی, لیٹ می کلیریفائی دیئر. مالم جبا سرے سے کوئی کیس نہیں ہے. میں چیلنج کرتا ہوں ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کے, اگر مالم جبا کیس کے اندر کیا میرا بی آر ٹی اسکینڈل, بلین ٹری سونامی, فارن فنڈنگ کیس, یہ سب کیسز تو ہیں نا سارے. سر سنیے سر, کیسز ہیں نا, مجھے میری بات سن لیجئے نا, پہلے آپ مالم جبا کی بات کر لیں. اگر مالم جبا کے اندر وہ اشتہاری ہیں تو ان کو پکڑ لیں, اگر وہ اس کے اندر کوئی ان کے فرد جرم عائد ہوئی ہے تو بھی پکڑ لیں. اگر بی آر ٹی کے اوپر نہیں سر, یہ پوائنٹ ہے نا جی, آپ نے پوائنٹ یہ ہے کہ اپوزیشن کے جو رہنما ہیں ان کی گرفتاری پہلے ہوتی ہے, تفتیش کا آغاز بعد میں ہوتا ہے, جبکہ جو حکومتی لوگ ہیں ان کی تفتیش بعد میں ہوتی ہے, تفتیش پہلے ہو رہی ہے اور گرفتاری ابھی تک کسی کی نہیں ہو. کوئی بڑی گرفتاری اس طرح کی جس طرح کی اپوزیشن کے رہنماؤں کی دیکھنے میں ملتی ہے, یہ میرا نہیں اپوزیشن کا موقف ہے. آج بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ کہتے نظر آئے. جواد میری بات سنیے, یہ کرمنلز ہیں پاکستان کی سیاست کے, یہ پاکستان کی سیاست کے ڈبل شاہ ہیں سارے کے سارے. آپ مجھے بتائیے کہ اگر نواز شریف صاحب ہیں, ان کے بھائی ہیں شہباز شریف, اگر وہ ٹیٹیاں لگاتے رہے ہیں, 56 کمپنیوں کے فراڈ کے ان کے اوپر کیس ہیں, ان کے خلاف ان کے اپنے فرنٹ مین جو مشتاق چینی والے کے 164 کے بیان ہیں, ادھر عبد المجید غنی ہے, ان ساری لیڈرشپ جو ہے ٹاپ کی جو بدقسمتی پاکستان کے اوپر جو حکمران رہے ہیں سارے چوری میں ملوث ہیں. اور اب صرف اس لیے کہ یہ چوری میں ملوث ہیں تو ہماری جو ساری لیڈرشپ ہے اس کے اوپر کیس کر دی جائیں, وہ پکڑے نہ جائیں. یہ دنیا کا کوئی انصاف کا نیریٹو ہے کہ یہ ساری سیاستدان یہ کہہ رہے ہیں اپوزیشن کے کہ کیونکہ زرداری صاحب کے اوپر چوری کا کیس ہے, توشہ خانہ ریفرنس پہ فرد جرم عائد ہو گئی ہے, کیونکہ ایان علی ان کے ڈالر لے کے باہر جاتی رہی ہے, کیونکہ عبد المجید غنی کے ساتھ ان کی کنائیونس ہے, تو لہٰذا اب ہماری پارٹی میں بھی جو ہماری 8 ایئر کی لیڈرشپ ہے اس کے اوپر کیس کر دیں. یہ کوئی جواز بنتا ہے؟ یعنی شہباز شریف کا فرنٹ مین ہے مشتاق چینی والا, ان کا فرنٹ مین عبد المجید غنی, دونوں نے عدالت کے اندر مانا ہوا ہے. اب یہ کیس ہماری حکومت اربوں خربوں روپے کی کرپشن کی کرتی ہے اور آ کر رکتی ہے توشہ خانہ ریفرنس پر. میں آپ کے پاس آؤں گا اس سوال کا جواب لینے کے لیے. ڈاکٹر صاحب چیمہ صاحب کو بھی انوالو کرتے ہیں. میں آتا ہوں. جواد بھائی ایک لائن, جواد بھائی صرف ایک لائن لے لے, ایک لائن یہ ہے, میاں محمد نواز شریف کو توشہ خانہ میں سزا نہیں ہوئی ہے, میاں محمد نواز شریف کو 7 ارب روپے کا جرمانہ اور سزا چوری اور ڈاکے میں ہوئی ہے.
अरबों के चोरी में हुई है। चले डॉक्टर निसार चीमा साहब, नवाज शरीफ साहब वतन वापस नहीं आ रहे, ये कहा जाता रहा कि वो पहले अपनी बीमार बीवी को छोड़कर वतन वापस आए हैं, मुकदमात का उन्होंने सामना किया। अब एक बात है जो उनकी पार्टी के बारे में, आपकी पार्टी के बारे में हुकूमती लोग भी कहते नजर आ रहे हैं, नाक़दीन भी, ये कि उनका वापस आना ज़रूरी है, उन्हें सियासी तौर पर इसका नुकसान हो सकता है। तो वो वाकई में फ़िलहाल उनका कोई इरादा नहीं है अगले 2-4 माह, या वो जो 6 महीने की बात हो रही थी, मैं इस पर बात नहीं करना चाहूँगा, उन 6 महीने गुजरने का इंतजार करें, उसके बाद वो सोचेंगे, फैसला करेंगे? देखिए, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि ये जो है ना, ये हमारे कल्चर में, सियासी कल्चर में ये जो गालम गलोच शुरू हो चुकी है, जो पीटीआई की क़यादत ने शुरू की है, उन्होंने जो गालम गलोच के दर्स दिए हैं, बदजुबानी के दर्स दिए हैं, हमारे अक्सर लोग जो हैं, हमारे छोटे भाई हैं बस्सा साहब, उन जैसे अच्छे लोग भी वो जो है वो महफूज नहीं रहे। उस कल्चर का असर जो है इन पे भी हुआ है। मुसलसल गालियाँ, मुसलसल बुरा भला, फलां चोर है, डाकू है, ये है, वो लुटेरा है, ये क्या तमाशा है, क्या जुबान है उस शख्स के बारे में जिसने इस मुल्क के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाया, इस मुल्क को एटमी ताकत बनाया, इस मुल्क में ये लोड शेडिंग के अंधेरे खत्म किए। आपको याद है कि ये मोटरवेज के जाल बिछा दिए, मुल्क और कौम का मोहसिन है, मुल्क अरबों रुपए का मकरूज भी बना। सर ये भी थोड़ा सा ऐड कीजिए। ये लोग इस्तेमाल करते हैं। देखिए बात ये है डॉक्टर साहब, अरबों रुपए का कर्जा भी तो लिया गया, मुल्क को मकरूज भी तो बना, इसे भी ऐड कीजिए। बात मेरी, आपने बड़ा टाइम दिया बस्सा साहब को, मैं आपको भी टाइम दे रहा हूँ। बिल्कुल सर। देखें, गुजारिश ये है कि कौन सी अदालत है ये? नैब की अदालत है। नैब वो इदारा है, क्या ये आपको नहीं पता? क्या बस्सा साहब को नहीं पता? पूरी कौम को नहीं पता कि मुल्क की सबसे बड़ी अदालत अदालत उज़्मा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसके बारे में क्या कह चुकी है? सुप्रीम कोर्ट के अल्फाज ये हैं कि नैब का इदारा जो है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, नैब का इदारा पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये अल्फाज हैं सुप्रीम कोर्ट के। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसने अपनी इमेज को, अपनी इम्पार्शियलिटी को बुरी तरह मजरूह किया है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और उस इदारे के बनाए हुए केसेस और उसकी अदालतें, जिस तरह की अदालतें हैं, वो जिस तरह के जज, वीडियो जजेस, और जो जिनके किरदार जो है वो जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट के अल्फाज ये हैं कि ऐसा शर्मनाक किरदार कि हमारे सर भी शर्म से झुक गए। ये रिमार्क्स हैं, फैसला नहीं है। देखें, बात ये नहीं, मेरी गुजारिश सुन ले कि ये जो है उनके, हमें ये है कि देखिए अदालत आलिया और अदालत उज़्मा से हमें बिल्कुल ये एक इंसाफ की तवक्को है, हमें इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा। चीमा साहब, जो आप कोट कर रहे हैं बातें, ये सब रिमार्क्स हैं, ये बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं है। तोशे खाने के मामले में जिसके बारे में ये नैब की जो है अदालत है, नैब की अदालत, जिसके बारे में क्या कहूँ, उन्होंने ये इश्तारी करार दिया मुल्क के 3 दफा जो वज़ीर आज़म रहा है उसको। तो ये फरमाए मुझे कि ये जो तोशा खाने वाला जो कानून है कि अगर बाहर से जो बतौर सरबराह ममलकत, बतौर वज़ीर आज़म, ये है कि बाहर से अगर कुछ तोहफे मिलते हैं, एक कानून है कि जी इतने % दे के कोई जो है उसको ले सकता है। अगर ये है कि उससे किसी ने उस कानून में दी गई गुंजाइश के मुताबिक फ़ायदा उठाया है, ये अलग मसला है, ये अलग डिस्कशन है कि वो कानून होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ज़ाती तौर पर मेरी राय ये है कि वो कानून नहीं होना चाहिए। जो ये है कि बतौर वज़ीर आज़म, बतौर सदर ममलकत कोई तोहफे मिलते हैं, वो स्टेट की मिल्कियत ही होनी चाहिए। लेकिन और ये है कि अगर वो ये है कि कोई चंद फीसदी देकर वो जो है वो अगर लेने की इजाज़त है तो वो ये खुली ऑप्शन होनी चाहिए। ये कि लेकिन जब तक ये कानून मौजूद है, अगर उससे किसी ने फ़ायदा उठाया है तो ये फरमाए कि क्या उससे मियाँ नवाज शरीफ, सिर्फ जरदारी साहब ने फ़ायदा उठाया? क्या इससे पहले मुशर्रफ और उसके बाकी जो हुक्मरान हैं वो जो वो सारे? तो आप लोग इस मामले के लिए कोर्ट से रुजू करें, किस तरह का चीमा साहब? मेरा नहीं, फिर वही शेर याद आता है, कई बार मैं पढ़ चुका हूँ कि ये हर जुर्म मेरी रात से मंसूब है मोहसिन, क्या मेरे सिवा शहर में मासूम है सारे? बात ये है चीमा साहब, जो आप और क्यों नहीं करते अदालत से रुजू, जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? हम अदालत से रुजू करेंगे, हम देखें, हम अदालत से रुजू करेंगे, हम अदालत आलिया, अदालत उज़्मा से रुजू करेंगे, वहाँ से इंशाल्लाह हमें रिलीफ मिलेगा। पहले भी मिलता रहा है, क्योंकि अभी आपने कहा कि सिर्फ पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी नहीं, दीगर लोग भी थे, उनके खिलाफ जाए ना अदालत? बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। देखें, ये दूसरी बात है कि मियाँ साहब को जो आपने खुद भी कहा कि जो अमेरिकन और ब्रिटिश जो डॉक्टर्स हैं, बड़े क्रेडिबल डॉक्टर्स हैं, बड़े नामवर डॉक्टर्स हैं, उन्होंने ये राय दी है, कोई बनाना स्टेट के डॉक्टर नहीं है, उन्होंने राय दी तो डॉक्टर साहब, ये 9 महीने के अंदर 2 रिपोर्ट्स, 2 टेस्ट करवाए, इतने कम विजिट हुए, क्यों नहीं मियां नवाज शरीफ साहब ने इलाज करवाया? क्या उन्होंने रिपोर्ट जो सबमिट हुई है, जिसमें एक अमेरिकन और एक ब्रिटिश डॉक्टर की रिपोर्ट्स है,
کہ میاں صاحب کو یہ بیماریاں لا کے اور ان کا اس حالت میں سفر کرنا کسی طور پہ مناسب نہیں ہے، ایڈوائزبل نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ اندازہ کر لیں۔ اچھا چیمہ صاحب چلیں ایک اور بات بتائیے، ایک مجرم قانون آپ بتا رہے ہیں، آپ قانون کی باتیں کریں، بتائیں ایک مجرم سیاست کر سکتا ہے؟ ایک مجرم اپوزیشن کو کوئی انسٹرکشن دے سکتا ہے، اپوزیشن جماعتوں کو؟ نہیں کیا مجرم کیا قانون کیا یہ ہے کہ وہ عدالت کی اجازت سے باہر نہیں گئے؟ کیا مجرم کیا انہیں علاج کروانے کی اجازت ملی تھی، وہاں بیٹھ کر وہ سیاست کر رہے ہیں، پارٹی چلا رہے ہیں، اپوزیشن کو انسٹرکشن دے رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کو فون کال کر رہے ہیں، اس چیز کی اجازت ملی تھی؟ نہیں میرا سوال یہ ہے کہ وہ ادارہ جس کے بارے میں سپریم کورٹ کی آبزرویشن ابھی میں نے آپ سے شیئر کی ہیں کہ تو سر آپ چیمہ صاحب یہ ریمارکس ہیں، آپ سپریم کورٹ کے ریمارکس ہیں، کچھ مشہور کیسز میں ان کے اور بھی بڑے بڑے ریمارکس ہیں، ہر بڑی دولت کے پیچھے کرائم ہوتا ہے، اس کو بھی تو کوٹ کیجئے نا۔ اگر سوال کرتے ہیں تو میری بات مکمل ہونے جی دیجیے۔ بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے الفاظ جو ہے اس ادارے کے بارے میں نے آپ کے سامنے شیئر کی ہے کہ جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، جس نے اپنی امپارشیلٹی کو بری طرح مجروح کیا ہے، جو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اور جج جس نے سزا دی ہے اس کے بارے میں، اس کی کانڈکٹ کے بارے میں سپریم کورٹ کے الفاظ جو ہیں کہ ہمارے سر بھی شرم سے جھک گئے ہیں۔ اس جج کی اور اس ادارے کے بنائے ہوئے کیسز کی کیا اخلاقی اور قانونی؟ بالکل ٹھیک، آپ کا پوائنٹ ہے۔ اب ایک اور ایڈ کیجئے سر، اسی سپریم کورٹ کے اور بھی بڑے بڑے کیسز میں دیے گئے ریمارکس ہیں، فیصلہ نہیں ریمارکس، انہیں تو پاکستان مسلم لیگ نون نہیں ایڈ کرتی۔ میں یہاں پر میں دوسری بات جو ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں بالکل آپ کے اس چینل کے توسط سے کہ مہربانی کر کے آپ اپنے ڈاکٹروں کو یہ ہے کہ اس طرح پوری دنیا میں ذلیل و خوار نہ کریں۔ یہ 13 ڈاکٹر جن کی ریکمنڈیشن تھی جس پہ میاں صاحب باہر گئے، میاں نواز شریف صاحب سرکاری ڈاکٹر تھے پنجاب۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ ہے، مجھے بریک پر جانا ہے۔ بسرا صاحب وہ کام نہیں، میری بات سن لے، آپ ان کے ساتھ وہ کام نہ کریں جو آپ نے پی آئی اے کے پائلٹ کے ساتھ کیا ہے، پی آئی اے اور سول ایویشن اتھارٹی کے ساتھ کیا ہے، پوری دنیا میں ان کو ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا ہے، ایف آئی آر کٹوا دی ہے۔ آپ پاکستانی ڈاکٹر کو ان کی رپورٹس کو دنیا کی نظروں میں مشکوک نہ بنائیں۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ ہے۔ بسرا صاحب سے اس کا جواب لینا ہے، مجھے بریک پر جانا ہے، اب بریک کے بعد ہی میں ان سے بات کر سکوں گا۔ اور چیمہ صاحب میں آپ کو پھر یاد کرا رہا ہوں، سپریم کورٹ کے ریمارکس اور بھی بڑے کیسز میں دیے گئے ہیں، ان ریمارکس کو بھی تھوڑا سا کوٹ کیا کریں، صرف اپنے حق میں آنے والے ریمارکس کوٹ کرنے سے جو ڈیبیٹ ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی ہے۔ بریک کے بعد صاحب سے یہ جانیں گے میاں نواز شریف صاحب کا پاکستان واپس نہ آنا حکومت کے لیے اچھی خبر ہے یا بری خبر ہے؟ ایک بریک کے بعد اس پر بات ہوگی۔ ویلکم بیک۔ بسرا صاحب، میاں نواز شریف صاحب کا وطن واپس نہ آنا حکومت کے لیے اچھی خبر ہے یا بری، اور وفاقی حکومت انہیں واپس لانے کے لیے کیا کردار ادا کرے گی؟ کیونکہ گزشتہ دنوں ہم نے دیکھا تھا کافی اجلاس بھی ہوئے تھے، پھر وفاقی کابینہ نے فیصلہ بھی دیا تھا کہ تمام قانونی جو پہلو ہیں انہیں زیر غور لایا جائے گا انہیں واپس لانے کے لیے۔ اب ڈاکٹرز اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے دل کی شریانیں بند ہیں وہاں پر، اور وہ ان کے لیے فی الحال سفر کرنا مناسب نہیں ہے، وہ اپنا علاج کروائے بغیر یہاں نہیں آ سکتے، تو کچھ نرمی حکومت کی جانب سے رکھی جائے گی؟ اچھا دیکھیے، میں دوبارہ سے آپ کو وہی کہوں گا کہ نواز شریف صاحب قانون سے بھاگے ہوئے اور اشتہاری ہیں، اور جب آپ نے کہا کہ وہ اجازت لے کر گئے مجرم ہیں اور اس کے اوپر چیمہ صاحب جو ہیں وہ سیخ پا ہو رہے تھے، تو میرے خیال میں سیخ پا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مسلم لیگ نون کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ وہ ایک اشتہاری ہیں، نمبر 1۔ وہ سزا یافتہ مجرم ہیں، وہ ملزم نہیں ہیں، سزا یافتہ مجرم ہے۔ اور یہ نرسری رائمز ٹیلی ویژن کے اوپر طوطا مینا کی کہانیاں بیچنا بند کریں مسلم لیگ نواز شریف کی جو پارٹی ہے، کہ وہ جی ان کو سزا چوری میں ہوئی ہے۔ جواد بھائی، میں کیٹیگوریکلی دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، نواز شریف اشتہاری کو جو ابھی قانون سے مفرور ہیں کو سزا چوری میں ہوئی ہے، یعنی منی لانڈرنگ میں ہوئی ہے۔ منی لانڈرنگ انسان تب کرتا ہے جب حرام کا پیسہ کماتا ہے، جب وہ پیسہ جو حلال کا نہیں ہوتا، جس کے وہ مینز نہیں بتا سکتا، اس کی منی لانڈرنگ کرتا ہے باہر کے ملک میں، اس وجہ سے ان کو سزا ہوئی ہے۔ اثاثے چھپانے پہ سزا ہوئی ہے۔ جواد بھائی، اثاثے وہ چھپاتا ہے جس کے حلال کے پیسے کے اثاثے نہیں ہیں۔ نثار یعنی کہ حکومت کوئی نرمی نہیں کرے کہ انہیں واپس آنا چاہیے۔ دیکھیے، میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ میں ایک سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، دیکھیے کہ کتنی بد نصیبی ہے پاکستان کی اتنی بد نصیبی ہے کہ ابھی جناب چیمہ صاحب کہہ رہے تھے جی وہ ایک محسن ہے پاکستان کا نواز شریف، جی وہ 3 دفعہ کا وزیر اعظم رہا ہے۔ جناب چیمہ صاحب، یہ شرم کی بات ہے کہ ایک آدمی اس ملک کا 3 دفعہ وزیر اعظم رہا اور قانون سے اشتہاری ہے اور قانون سے بھاگا ہوا ہے۔ اور جواد بھائی، اس سے بھی جو شرمناک بات ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف پہلی دفعہ بیماری کا بہانہ کر کے نہیں باہر گئے،
یہ جب مشرف کے دور کے اندر 40 صندوق لے کے بھاگے تھے تب بھی انہوں نے کہا تھا کہ میرے دل میں مسئلہ ہے, میں نے دل کا علاج کروانا ہے. یہ ہیبیچول بگوڑے ہیں, یہ اقتدار کے پانی میں زندہ رہنے والی مچھلی ہے جو کسی اپوزیشن میں اور اپنے کرتوت کو فیس نہیں کر سکتی ہے. میں ایک سوال رکھتا ہوں آپ کے پروگرام کے توسط چیمہ صاحب کے آگے. جی نثار چیمہ صاحب کی فیملی کی انٹیگریٹی بیونڈ دا شیڈو آف ڈاؤٹ ہے, لیکن مجھے آج چیمہ صاحب بتائیں کہ کیسے آدمی کو ڈیفینڈ کرنے ٹیلی ویژن پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو اشتہاری ہے, جس کے بچے اشتہاری ہے, جس کو جو آپ کے ہائی کورٹ نے جس کو سزا دی ہوئی ہے, جس کو 7 ارب کا جرمانہ ہوا ہے, وہ کیسا فیل کر رہے ہیں؟ آج ان کا ضمیر کیا ان کو ملامت نہیں کر رہا کہ وہ ایسے آدمی کو ڈیفینڈ کرنے ٹیلی ویژن پہ آ گئے ہیں؟ چیمہ صاحب بسرا صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ 3 دفعہ کے وزیر اعظم تو ہیں لیکن انہیں چوری میں سزا بھی ہوئی ہے. منی لانڈرر ہو, میں شرم سے میں بسرا صاحب چیمہ صاحب سے اس کا جواب بھی تو لیتے ہیں تھوڑا سا وقت. جی چیمہ صاحب. جی دیکھیے بات یہ ہے کہ میں نے پھر گزارش کروں گا کہ میاں صاحب کو جس کیس میں ان کو وزارت عظمیٰ سے ہٹایا گیا وہ یہ تھا کہ اقامہ بیٹے سے جو کہا اس کا ذکر نہیں ہوا اقامہ پہ, اندازہ کر لیں, جس کے بارے میں بالآخر عدالت نے کہا کہ وہ تو کیس بنتا ہی نہیں تھا. آپ کو پتا ہے یہی عدالت نے کہا. دوسری بات جو ہے کہ جس کیس میں سزا ہوئی نہ منی لانڈرنگ پہ, نہ چوری پہ, نہ ڈاکے پہ, نہ یہ کہ کوئی ایک پیسے کی کرپشن ثابت نہیں ہوئی. دوسرا صاحب جو کہیں کہتے رہے کس پہ سزا ہوئی, لیکن سزا کس پہ ہوئی کہ ایسٹ بیانڈ مینس, یہ الفاظ یہ اقامے پر. بسرا صاحب چیمہ صاحب کہہ رہے ہیں اقامے پر سزا ہوئی. نہیں ایسٹ بیانڈ دا مینز, یعنی کہ آپ کے جو اثاثے ہیں وہ آپ کی ذاتی آمدنی سے زیادہ ہیں, میری بات سن لے, اس پہ سزا ہوئی ہے. ان کو وزارت عظمیٰ سے ہٹایا گیا جس کے بارے میں عدالت یہ کس قدر مذہب خیز جو ہے یہ بات ہے, جس کے بارے میں بالآخر عدالت نے کہا یہ تو کیس بنتا ہی تھا. جس پہ سزا ان کو ہوئی ہے وہ الفاظ ہیں ایسٹ بیانڈ مینس, اور میں بالکل بلا خوف تردید یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر اس کو بنیاد بنایا جائے تو وزیر اعظم سمیت پوری کابینہ کو جو ہے وہ جیل میں جانا پڑے گا. یہ تو جس کو چاہے آپ اس جرم میں دھر لیں, جس پہ چاہے اس کی پگڑی اچھال دیں, جس کو چاہے اس الزام میں جو چاہے سزا دے دے. ایسٹ بیانڈ مینس جو ہے. اچھا جواد, آپ لوگ ایسا چاہتے ہوئے بھی کیوں نہیں کر پا رہے چیمہ صاحب؟ جواد چیمہ صاحب سے پوچھیں کہ ان کے حلقے کا ایک آدمی تھا ڈبل شاہ, اس کو کس چیز میں سزا ہوئی تھی؟ دیکھیں بات ڈبل شاہ کو کس چیز میں سزا ہوئی تھی؟ دیکھیں گزارش یہ ہے فراڈ پہ, اور یہ فراڈ میں ان کے کابینہ کے بیشتر لوگ جو ہیں وہ ڈبل شاہ سے بھی یہ ہے کہ آگے بڑھ چکے ہیں. چیمہ صاحب آپ کے حلقے سے ایک آدمی تھے ڈبل شاہ کو ایسٹ بیانڈ دا مینس میں سزا ہوئی تھی. نواز شریف بھی سیاست کا ڈبل شاہ ہے. دیکھیں گزارش یہ ہے, میری بات سن لیں کہ جو ایسٹ بیانڈ مینس والی بات ہے, ٹھنڈے دل سے میری بات سنیں. ایسٹ بیانڈ دا مینس کا مطلب یہ ہے, انگلش میں آپ چھپا نہیں سکتے کہ ایک آدمی کے جو اثاثے ہیں اس کی ذاتی آمدن سے زیادہ ہیں, یعنی کہ اس کی آمدن جو ہے وہ ڈیفائن نہیں کر پایا. دیکھیں جب آپ بولتے ہیں بشر صاحب, جب آپ بولتے ہیں تو میں دخل نہیں دیتا. آپ کی بات جتنی بھی غلط کیوں نہ ہو میں دخل نہیں دیتا. مہربانی کر کے میری بات پہ دخل نہ دیں. میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ ایسٹ بیانڈ مینس جو ہے اگر اس کو بنیاد بنایا گیا تو اس ملک کے جس شخص کو چاہے آپ دھر لیں, بات یہ ہے کہ جو اسٹیبلش لیگل پرنسپل ہے, یونیورسلی ایکسیپٹڈ لیگل پرنسپل ہے, اسلامک اسپرٹ بھی یہی ہے, قانونی جو ہے اسلامی قانون بھی یہی ہے کہ جس نے الزام لگانا ہے وہ استغاثے کے اوپر ہے, اس کا اونس آف پروف جو ہے وہ استغاثے کے اوپر ہے, پروسیکیوشن کے اوپر ہے. یہ بارے ثبوت جو ہے استغاثے کے اوپر ہے. جس نے الزام لگانا ہے کہ اس نے یہ ناجائز دولت کمائی ہے یا ناجائز پراپرٹیز بنائی ہیں, استغاثے کے اوپر ہے ثابت کرنا. اگر وہ ثابت نہیں کر سکتا, کوئی جو اس طرح کا الزام لگاتا ہے کہ وہ ثابت نہیں کرتا, تو اس کو مجرم کردانا جانا چاہیے اور اس کو ثابت نہیں چاہیے. میاں نواز شریف کے اوپر انہوں نے آج تک کوئی ایک کیس جو ہے ثابت نہیں کر سکے. جس طرح کی چاہے آپ یہ چلیں ٹھیک ہے چیمہ صاحب, اب آپ کا پوائنٹ آ گیا. جواب میرے اس میں جواب دینا چاہوں گا. جواب ایک میں جواب اس میں جواب دینا چاہوں گا. جی اچھا ڈاکٹر صاحب کا اتنا مذاق خیز گفتگو ہے, مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ مجھے بتائیں کہ اگر میں کہوں کہ میرے گھر میں چوری ہو گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بارے ثبوت یہ ہے کہ جواد کہیں گے کہ پہلے ثابت کریں آپ گھر میں چوری ہوئی ہے. پولیس کہے گی کہ ہم نے ایف آئی آر درج نہیں کرنی, پہلے ثابت کریں آپ گھر میں چوری ہوئی ہے. اور چیمہ صاحب خدا کا خوف کریں, آپ ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, یعنی کہ ایک آدمی جو 56 کمپنیوں سے لے کے ٹیٹیوں کی چوری میں ملوث ہے, جو خاندان بجائے اس کی کہ آپ کہیں کہ ہم اس کو بے جا قسم پہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں. جواد صاحب میں اس طرح کی گفتگو عادی نہیں ہوں. آپ پورا ملک جانتا ہے کہ ایسٹ بیانڈ دا مینس کا مطلب یہ ہے.
یہ فضول جو اس طرح کی زبان استعمال کر رہے ہیں نا، یہ اس طرح کہ میں عادی نہیں ہوں، یہ ان سے کہیں کہ یہ جی جی بالکل، میں بس آپ سے ریکویسٹ زبان استعمال نہ کریں. یہ مجھ کا خیز جو ہے یہ گفتگو نہیں کی ہے، میں میری کہاں نہیں ہے. پرسنل ہوا ہوں جواد بھائی، میں کہاں پرسنل ہوا یہ ہوں؟ مجھ کا خیز گفتگو جو ہے یہ بسرا صاحب یہ آپ کی ہے، یہ جو میری نہیں ہے. میں کدھر یہ آپ پرسنل ہوا ہوں؟ میں جاننا چاہتا ہوں. کلچر سیکھا ہے نا، مزہ کا خیز گفتگو کا لفظ چیمہ صاحب کو پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے بالکل اس پر نہیں دیکھیے بسرا صاحب سے ریکویسٹ جواد کرتے بھائی، ہیں. نہیں بسرا صاحب میں بریک لے لوں اگر آپ اجازت دیں. جواد بھائی نہیں جواد بھائی ایک منٹ، لیٹ می، میرے بھائی ہیں چیمہ صاحب. دیکھیے اس طرح بات نہیں. دیکھیے چیمہ صاحب کو میں گزارش کروں کہ میں کبھی بھی پرسنل نہیں ہو سکتا، اس کی وجہ کہ وہ چیمہ صاحب کو میں پرسنلی جانتا ہوں، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ بارے ثبوت کے اوپر آپ لوگوں کو کس طرح کی بات کر رہے ہیں. بارے ثبوت جو ہے وہ کسی صورت بھی نواز شریف صاحب کے اوپر ہی ہر صورت، نیب کے اوپر نہیں ہے. یہی نیب کا قانون ہے، نیب کا قانون پڑھ لیجیے آپ. ٹھیک ہے چلیں اب میں بریک پر جاتا ہوں. بریک کے بعد ہم بات کریں گے 2 سالوں میں تبدیلی سرکار نے چھٹا لگایا ہے پنجاب میں، اور کیا واقعی میں چہرے بدلے جا رہے ہیں، نظام نہیں بدلا جا رہا، اور پاکستان مسلم لیگ نون نے اس بار آئی جی بدلنے پر اتنی ہلچل کیوں ہے؟ ایک بریک کے بعد بات ہوگی. ویلکم بیک. پنجاب پولیس کو نیا سربراہ مل گیا، اور پچھلے 2 سالوں میں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. چھٹا سربراہ پنجاب پولیس کو ملا ہے. بسرا صاحب کیا وجہ ہے جو اتنے زیادہ آئی جی تبدیل کرنے پڑ گیا پاکستان تحریک انصاف کو؟ آئی تو وہ نظام بدلنے تھی لیکن چہرے بدلے جا رہے ہیں. آپ دیکھیے جواد بھائی، پاکستان کا آئین، پاکستان کا قانون اور پولیس رولز آف پاکستان جو ہیں وہ اس چیز کی اجازت دیتے ہیں. لہذا حکومت کا یہ ثوابدید ہے کہ انتظامی اپنے جو فیصلے ہیں اس کے اوپر اپنے افسران کا انتظامی نقطہ نظر کے حوالے سے ان کا تبادلہ کرے اور ان کو نئی پوسٹنگ دے، اور جو پرانے لوگ ہیں ان کو تبدیل کر دے. اس پہ کوئی کسی قسم کی قدغن نہ آئین لگاتا ہے، نہ قانون لگاتا ہے، نہ کوئی اس قسم کی کوئی چیز ہے. لہذا میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کو اس بات کا ایشو کھڑا کرنے کی بجائے یہ بات کرنی چاہیے کہ پاکستان کے اندر پہلی دفعہ یہ ہو رہا ہے کہ ہم لوگوں کو لا رہے ہیں، لوگوں کو دیکھ رہے ہیں. اگر وہ افسران اور انتظامی عہدوں پر بیٹھے ہوئے لوگ عام آدمی کی زندگی میں بہتری لانے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں تو ہم ان کو رکھ رہے ہیں، ادروائز ہم ان کو تبدیل کر رہے ہیں. دیکھیے تبدیلی زندگی کا نام ہے. اسٹیگنیشن یعنی کہ ٹھہراؤ یہ موت کے بعد تو ممکن ہے، اس کے پہلے ممکن نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر وہ دور چلا گیا ہے. اس معاملے کی گہرائی میں جانے کا وقت نہیں ہے، لیکن آپ جانتے ہیں سی سی پی او لاہور عمر شیخ صاحب ایک بڑی وجہ بنے شعیب دستگیر صاحب کو ہٹانے کی، جس کے بعد میں اب جو ہے وہ نیا آئی جی نام غنی صاحب کو لگایا گیا. یہ بڑی وجہ ہے، نہ کہ حکومت کی ثوابدید ہے. یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، نہ کہ آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عوام کی بہتری کے لیے اگر کوئی اقدامات افسر کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اصل وجہ تو یہ تھی کہ کچھ تنازعات سامنے آئے تھے. دیکھیے جواد بھائی، یہ ساری کی ساری کانسپریسی تھیریز ہیں، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیا ممکن ہے کہ اس طرح کا کوئی جو ایک انٹرا ڈپارٹمنٹل یا ود ان دا ڈپارٹمنٹ کو رفٹ ہے اس کی وجہ سے آج ہی کو تبدیل کر دیا جائے؟ یہی تو سوال اٹھ رہا ہے. یہ کچھ اور بڑھا دیتے ہیں زیب داستان کے لیے سوال اٹھ رہے ہیں، لیکن میں آپ کو آئی ایم ریپرزینٹنگ دا گورنمنٹ آف پنجاب، اور مجھے انٹرنل جو چیزیں چل رہی ہیں مجھے ان کا پتہ ہے. یہ انتظامی فیصلہ ہے نمبر 1. لیکن جواد بھائی آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ آج پولیس کا ماڈل جو ہے وہ عابد باکسر کا ماڈل نہیں ہے، آج راؤ انوار ماڈل نہیں ہے، آج خاندانوں کی غلامی نہیں پولیس کر رہی. ٹھیک ہے، وقت کم ہے. چیمہ صاحب لگا کے لوگوں کی 5 چہرے تبدیل کیے. بسرا صاحب کہہ رہے ہیں جو عوام کے لیے کام کرے گا اس کو ہم لائیں گے، اگر وہ عوام کے لیے کام نہیں کرے گا تو ہٹا دیں گے. آئین اور قانون کے مطابق کر رہے ہیں سب کچھ. تو پہلے جو 5 آئی جی تبدیل ہوئے اس پر پی ایم ایل این خاموش رہی، اب اتنی ہلچل کیوں ہے؟ عدالت سے رجوع بھی کر لیا. دیکھیے یہ ہے صاحب کہ یہ 5 آئی جی جو تبدیل ہوئے ہیں، یہ جتنے چاہیں تبدیل کرتے رہے ہیں، مسئلہ جو ہے وہ آئی جی تبدیل کرنے سے حل نہیں ہوگا. اس قوم اور ملک کے مسئلے تب حل ہوں گے جب یہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ چینج ہوں گے. بات یہ ہے کہ دیکھیں اس وزیر اعظم عمران خان اور اس وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی موجودگی میں ہمیں کسی حسن انتظام کی توقع تو تھی نہیں، نہ اب ہے نہ ہو سکتی ہے. ہمیں اسی طرح کی بد انتظامی کے مظاہرے ہم دیکھیں گے جو ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ میں ان سے تو کوئی توقع نہیں ہے کسی خیر کی. میں ان کو لانے والے جو ہیں ان سے یہ ضرور سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بتائیں کہ کیا ڈسپلن فورس میں کیا یہ ممکن ہے اور یہ ٹالریٹ کیا جا سکتا ہے کہ ایک بریگیڈیئر میری بات سن لے، ایک بریگیڈیئر اٹھ کے، میجر جنرل اٹھ کے، لیفٹیننٹ جنرل اٹھ کے آرمی چیف کے اوپر اعتراض کرے اوپن میٹنگ میں، اس کو برا بھلا کہے، اس کو چیلنج کرے جس طرح سی سی پی او لاہور نے کیا اوپن میٹنگ میں. اور یہ کہ کیا یہ ہے کہ ایسا شخص جو ہے
आर्मी में अगर हो तो उसको आर्म फोर्स में वो रह ठीक है, सकता कथा है, कलामी की माजरत चाहूंगा। डॉक्टर निसार अहमद चीमा साहब, उस्मान सईद बसरा साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम आपने देखा नाजरीन, हुकूमत तो कर रही है या निज़ाम की तब्दीली के, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि निज़ाम नहीं, चेहरे तब्दील किए जा रहे हैं। इसकी वाज़ेह मिसाल पिछले 2 सालों में पंजाब पुलिस को छठा नया सरबराह का मिलना है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।